Dear audience, in the earlier part, we were talking about the effects that prematurity has to offer on swallowing and speech and other neurological conditions. And we discussed earlier that a child can be at times severely premature, and he is at a greater risk as compared to some who are at a lower risk. So all depends upon what is the gestational age of the child. तो अब जहन में हमने ये रखना है कि जब वो गेस्टेशनल एज के बारे में आपको पता चल जाता है तो उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दे कम इन सर्टेन ग्रुप्स, कुछ पैकेजेस की सूरत में आपको नज़र आती हैं। और हमने ये रियलाइज़ किया था कि इंटेलिजेंस भी कंप्रोमाइज़ हो रही थी, आपकी लैंग्वेज मुतासर हो रही थी, हेयरिंग इफेक्ट हो सकती थी, विजन के इश्यूज हो सकते थे, हार्ट के इश्यूज हो सकते थे, हेल्थ कंडीशंस के एलिमेंट्स हो सकते थे। बाज़ बच्चों के लिए तो प्री मेच्योरिटी जो है वो एक सर्वाइवल इशू बन जाता है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने देखा कि बाज़ औक़ात को इतना ज़्यादा वो अफेक्ट नहीं करती, लेकिन जो सिग्निफिकेंट डोमेन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, रेस्पिरेटरी स्टेटस है, ये सारी चीज़ें मुतासर हो सकती हैं। और इसी तरीके से मुतासर होने के साथ साथ चूँकि हमारी अभी इस वक्त जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो डिस्फेजिया है, तो डिस्फेजिया सर्टेनली इज़ ऑब्वियस इन सच चिल्ड्रन। सो डिपेंड करता है कि बच्चे की गेस्टेशनल एज और उसके साथ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। So in this discussion right now that we are going to proceed, we'll be talking about certain therapy options that you are blessed to have. और ये थेरेपीज सर्टेनली उन बच्चों की जो सॉल्विंग के एलिमेंट्स हैं, सॉल्विंग के पैटर्न्स हैं, उसमें ये हेल्प हमें करते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन दैट वी कैन सी इज डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन ऑफ फूड टेक्सचर। अभी पिछली डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फूड को अवॉइड करना शुरू कर देता है बच्चा, अवॉइड करना शुरू कर देता है बिकॉज उसका हॉस्पिटलाइजेशन का और इंट्यूबेशन का इतना पेचीदा किस्म का उसका एक्सपीरियंस होता है कि वो फूड को अवॉइड करना शुरू कर देता है। कोई भी चीज़ उसके जो मुंह के करीब लाई जाती है या उसके चेहरे को हाथ लगाया जाता है वो उसको अवॉइड करता है। सो इसकी एक वजह ये भी है कि चूंकि उसको सेंसरी एक्सपीरियंसेस अर्ली एजेस के अंदर नहीं हुए थे। और दूसरा, अब हम इसकी थेरेपी फिर क्या करें? फिर हम इसकी थेरेपी यही करेंगे कि हम उसको ओरली नॉन ओरल तरीकों से भी स्टूमुलेट करेंगे, यानी कि बगैर फूड के भी उसके ओरल स्ट्रक्चर्स को स्टूमुलेट करेंगे, विद फूड भी करेंगे। तो विद फूड की एक एग्जांपल है कि हम उसको मुख्तलिफ टेक्सचर्स के साथ एक्सपीरियंसेस कराएंगे। अब टेक्सचर के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात पहले भी कर चुके हैं। तो फूड टेक्सचर्स को बदलाने से बच्चे का जो एक्सेप्टेंस रेंज है फूड के लिए वो बढ़ती है और उसका अंदर जो एवर्जन के एलिमेंट्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। सीटिंग पोजीशन के बारे में यू शुड नॉट हैव एनी डाउट। सीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। चिल्ड्रन ऐसे बच्चे जो उनका कि पोस्चर ठीक नहीं है, उनके लिए सर्टेनली जो सॉल्विंग है एक चैलेंज बनता चला जाता है। तो इसको बेहतरीन तरीका एड्रेस का ये है कि आप उसको एक बेहतर अपराइट पोजीशन में बिठाएं, उसको स्टेबल पोजीशन में बिठाएं, फीट उसके ज़मीन पर लगे हों ताकि वो हवा में मुअल्लक ना हो। सो जब वो अपनी सॉल्विंग की अटैम्प्ट करे तो वो उसको इजीली अटैम्प्ट कर सके। यू कैन इवन हेल्प हिम विद a good कंट्रोल ऑन हिज नेक। उसकी नेक के साथ कोई ऐसा सपोर्ट दे दीजिए ताकि वो उसको इजीली उसको मैनेज कर सके। Again, we had a wonderful discussion about utensils and bottle systems. बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं अब। आप अपने यूटेंसिल्स को बतला दें, जैसे स्पून का हमने जिक्र किया था, ये स्पून लोहे की ना हो, प्लास्टिक शेप में हो, आगे से एंगल्ड हो, बिल्कुल इसी तरीके से प्लेट के अंदर कुछ रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स हो, ग्लास को जो है हम एक साइड से कट ऑफ करके और बच्चे के लिए सॉल्विंग एक्सपीरियंसेस जो है उनको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट है। व्हाई डू वी नीड मेडिकल मैनेजमेंट? क्योंकि हमने अभी जिक्र किया था पिछले सेशन में कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर मेडिकल इमरजेंसीज भी बाज़ औक़ात बन जाती हैं। तो बच्चों को वो जो मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके साथ वो पैदा हुआ है उनको इंश्योर करना है कि वो मेडिकल सपोर्ट उसके साथ जारी रहे और साथ साथ उसकी फीडिंग की थेरेपी जो है वो भी साथ साथ चलती रहे। कैलोरीज का आपने ख्याल रखना है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का आपने ख्याल रखना है। क्यों? इसलिए कि न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन ही तो हमारा एजेंडा है डिस्फेजिया की थेरेपी का।
اس کے علاوہ انوائرمنٹل ماڈیفیکیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انوائرمنٹ میٹرز اے لاٹ. شور شرابے والی انوائرمنٹ, ڈسٹریکشن والی انوائرمنٹ, پریشر والی انوائرمنٹ, پش کرنے والی انوائرمنٹ, دیز آر ناٹ سپورٹیو فار گڈ ایٹنگ بیہیویئرس. تو اس کے لیے فار ایگزامپل ٹائمڈ قسم کی ایکٹیویٹی, کتنی دیر میں کھانا کھانا, نو دیٹ ایڈس ٹو مچ پریشر, اور اس کا جو انوائرمنٹل اسٹریس ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. ایک عام بچہ بھی نہیں کر سکتا, تو یہ بچہ جس کو کہ آلریڈی چیلنجز تھے اس کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا. بیہیویئر ماڈیفیکیشن. So what do we mean by behavior modification? Children have their own behaviors. ان کے behaviors ہیں, ان کی language کے expressions کا behavior, ان کی reception کا, ان کا interest ہے, ان کی motivation ہے, ان کی attention span ہے, ان کی likes dislikes ہیں, ان کے tantrums ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں بعض اوقات ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. لہٰذا اٹ از ونڈرفل کہ ہم جب باقی تمام چیزوں کا خیال کر رہے ہوں تو بیہیویئر کے اوپر بھی ایک نظر رکھی جائے, جو کہ ہم اس کو انٹروین کر سکیں. پیرنٹل ٹریننگ ایک سیلف ایکسپلینیٹری سی چیز ہے جی. پیرنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی, یو آر ناٹ سکسیزفل سرٹنلی. لیکن ایک ون ون سچویشن ہو جاتی ہے اگر پیرنٹس آپ کے ساتھ جو ہیں وہ سپورٹیو بھی ہوں, ٹرینڈ بھی ہوں, بیکاز الٹیمیٹلی پیرنٹس آر دا ون ہو آر گوئنگ ٹو سپورٹ دا چائلڈ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. تو یہ آپ نے پیرنٹل ایجوکیشن اور ٹریننگ پہ ضرور جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. میں تو اس کو بار بار یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جتنا بچوں کے اوپر ٹائم لگاتے ہیں اس کے ساتھ پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کیجیے, ان کو ماڈل کیجیے کہ اس کو کیسے کرنا ہے, آپ نے کیسے کھلانا ہے, کیسے بٹھانا ہے. بیکاز the child is at such a age کہ بہرحال وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو یو. سو اٹ از وائٹل کہ پیرنٹل انوالومنٹ کو انشور کیا جائے. سپلیمنٹل فیڈنگز بھی کی جاتی ہیں. بعض اوقات بچے کی نیوٹریشنل ویلیوز کمپرومائز ہو رہی ہیں, ہائیڈریشن کمپرومائز ہو رہی ہے, تو یو لک اراؤنڈ فار سم آپشنز جو کہ سپلیمنٹ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. لہٰذا دیز آر سرٹن تھنگز دیٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر. بالکل اسی طریقے کے ساتھ آپ یاد رکھیے گا کہ ہمارے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں when we are intervening with such children. For example, oral motor therapy کے جو گولز ہیں اس میں the first thing is development of coordinated movements. Why coordinated movements? Why coordinated movements? یہ آپ کی سوالونگ کیا چیز ہے؟ coordinated movement. اسپیچ کیا چیز ہے؟ coordinated movement. respiration کیا چیز ہے؟ coordinated movement ہے. جہاں کہیں بھی کوآرڈینیشن کا فقدان ہوگا ایز اے ریزلٹ آف ہیڈ انجری, ایز اے ریزلٹ آف لیک آف آکسیجن ٹو دا برین, ایز اے ریزلٹ آف پری میچورٹی ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ کوآرڈینیشن لیک ہوتی ہوئی نظر آئے گی. لہٰذا جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر تو کمیونیکیشن بھی خراب ہے, فونیشن بھی خراب ہے, فیڈنگ بھی خراب ہے. سو ہمارا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم کوآرڈینیشن پیدا کرتے ہیں. وی ہیو ٹو ورک آن دا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس, نمبر 1. نمبر 2, ایک ملٹی موڈیلٹی قسم کی اپروچ کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ملٹی موڈیلٹی جس کے اندر ڈھیر ساری آپشنز ہیں. فار ایگزامپل آپ پوسچر بھی ایڈجسٹ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ فوڈ کو بھی مینیپولیٹ کر رہے ہیں, آپ کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں, پیرنٹس کو ٹیچ بھی کر رہے ہیں, ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, مساج بھی کر رہے ہیں, تھکنرز بھی یوز کر رہے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ملٹی موڈیلٹی کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا. سو دیر از نو ون cook book for this kind of a situation. You have to investigate, you have to learn, you have to intervene with all the possible options that you can think of. So multimodality when it comes to solving بہت کام کی چیز ہے, اور اس میں آپ اس کو انشور کریں کہ یہ آپ کی اورل موٹر تھراپی کے اندر ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ انٹروینشن کے سٹائلز ہیں ایسے بچوں کے لیے جو کہ ڈکریزڈ اٹینشن کی وجہ سے یہ سارا سفر کر رہے ہیں. تو ان کا اورل ایکسیپٹنس کو انکریز کیجئے, ان کی اورل موٹر کوآرڈینیشن کو امپروو کیجئے, نیوٹریشن کو, میل ٹائم کو امپروو کیجئے. میل ٹائم کو کیسے امپروو؟ یو ٹاک اباؤٹ فوڈ, یو جسٹ ٹاک اباؤٹ فوڈ. آپ اس کے ساتھ بچے کو ایسے اٹیچ کریں کہ اس کو اف یو ریمبر پاپائے دا سیلر مین, ایک کارٹون تھا جس کے اندر بچوں کو اسپنچ یا سبزیاں کھانے کی طرف جو تھی راغب کیا جاتا تھا. سو وہ بچے کے لیے ایک سورس آف موٹیویشن تھا, میں پپائے جتنا اسٹرانگ ہو جاؤں اگر میں کھاؤں, اگر میں کھانا کھاؤں گا تو میں اتنا اسٹرانگ ہو جاؤں گا. سو اسٹرینتھ کا اور ابیلٹیز کو ریلیٹ کیجیے فوڈ کے ساتھ تاکہ بچے کا ایک انٹرسٹ لیول جو اس کی طرف بڑھے. بالکل اسی طریقے سے ہائپر سینسٹیو کو ریڈیوس کرنا ہے. اب ہائپر سینسٹیو کو کیسے ریڈیوس کرنا ہے؟
جب بچے کے منہ میں چمچ ڈالی جاتی ہے تو اس کے ریفلیکسز مختلف قسم کے بچوں کے مختلف ہو سکتے ہیں. وہ بچے جو کہ اوائڈ کرتے ہیں وہ یا تو منہ ادھر کر لیں گے یا ٹنگ تھرسٹ کریں گے اور زبان سے چمچ کو پیچھے پھینک دیں گے, رونا شروع کر دیں گے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو اب ہم کیا کریں کہ اس کی جو ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ ختم ہو سکے. فار ہائپر سینسٹیوٹی سے کیا مراد ہے؟ وہ چمچ کا وہ جو ٹھنڈا یا گرم ہونا ہے وہ بچہ از ٹو سینسٹیو فار دیٹ. سو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کس قسم کے چمچ. دیٹس وائی پلاسٹک واز انٹروڈیوسڈ. لائٹ ویٹ بھی ہے, ٹھنڈی گرم بھی نہیں لگتی, لہٰذا پلاسٹک کے ساتھ بچے دین آف کورس اینگل اس کا, چمچ کا سائز, اس کے اندر جو کانٹینٹ آپ نے ڈالا ہے وہ کتنا ہے, کوانٹٹی, اس کی کنسسٹنسی کیا, یہ ساری کی چیزیں جو ہے نا وہ ہائپر سینسٹیوٹی کو ٹریگر کر سکتی ہیں. سو ہمیں بچے کو وائل ڈیورنگ فیڈنگ اینڈ ادروائز دونوں صورتوں میں اس کی ہائپر سینسٹیوٹی کو ایڈریس کرنا ہے. فار ایگزامپل ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ کھانا کھلائیں گے تو اس کی ایکسرسائز ہونی. کھانے کے بغیر وداؤٹ گیونگ اینی تھنگ ٹو ایٹ یو کین ٹچ اپون ہز لپس, یو کین ٹچ آن ہز فیس. آپ اس کو پیٹ کر سکتے ہیں, اس کا مساج کر سکتے ہیں, یو کین پلے ود ہز فیس تاکہ اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے اور ایکسیپٹنس کا ایک ایٹیچیوڈ اس کے اندر ڈیولپ ہو. ٹیکسچر کو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ویٹ گین ٹرینڈ ضرور دیکھیں, بچوں کا ویٹ گین ٹرینڈ ضرور دیکھیے کہ کیا ان کا ویٹ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. دیکھو جی, نیوٹریشن کمپرومائز ہوگی, ہائیڈریشن کمپرومائز ہوگی, ویٹ تو نہیں بڑھنا. اور یہ پروگریسو ایج, اور پروگریسو ایج میں بھی اگر ویٹ نہ بڑھے, اس کا سائز بچہ سب سے زیادہ گرو ارلیئر ایجز میں کرتا ہے, اور اگر وہ نہیں کر رہا, اس کا ویٹ ٹرینڈ نہیں بڑھ رہا, تو دس از کوائٹ الارمنگ. You are somehow compromising his nutritional contents. So آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ویٹ گین ٹرینڈ کو بھی اپنے سامنے رکھیں. Let's talk about feeding therapy. تو اگر فیڈنگ تھراپی کو ہم سم اپ کر سکیں گے, فیڈنگ تھراپی ہوتی کیا ہے؟ میڈیکل مینجمنٹ کا نام ہے, یہ بیہیویئر مینجمنٹ کا نام ہے, یہ سوالونگ تھراپی کا نام ہے, یہ سینسری انٹیگریشن کا نام ہے, یہ کیئر گیور ٹریننگ کا نام ہے, اور یہ نیوٹریشنل کاؤنسلنگ کا نام ہے. You see, multi modalities, multiple options, کتنے ڈھیر سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں. Everybody is equally important. کوئی ایک بھی بندہ مس ہوگا اس کے اندر سے, آپ کا کام پورا نہیں ہوتا. So it's an entire therapy, it's an entire professional effort جو کہ بچے کو اس سچویشن سے باہر لا سکتی ہے. Not one can do all of the stuff. So you need to understand کہ آپ کی جو لائزون ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے دوسرے پروفیشنلز کے ساتھ, اور اس کو ٹرسٹ والی ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے اور انشور کیجئے فار دا ویل بینگ آف دا پیشنٹ. اورل موٹر اینڈ کوآرڈینیشن ان فیڈنگ ایورژن کوئی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے فوڈ کو اوائڈ کر رہا ہے, یہ اوائڈ کر رہا ہے فوڈ کو؟ چھوٹے بچوں کے اندر ڈس آرگنائز سک ان انفینسی, جب وہ ماں کو سک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں. ڈس آرگنائز کبھی وہ سک کر لیتے ہیں, کبھی وہ سک نہیں کر پاتے ماں کو. بالکل اس طرح نپل کنفیوژن, انہیں سمجھ نہیں آتی ویئر ٹو لک, نپل کس طرف ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ کو روٹنگ ریفلیکس کا ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ بچے کے اگر لپس کے سراؤنڈنگ میں ہاتھ لگایا جائے کسی بھی سائڈ پہ تو وہ اسی سائڈ پہ اپنا منہ کر لیتا ہے. یہ روٹنگ ریفلیکس ہے. بعض اوقات بچوں کے اندر یہ بھی کم ہوتا ہے, دے کی ناٹ فائنڈ دا نپل. بالکل اسی طریقے سے components of normal oral pattern present with maturation. So کچھ ایسے پیٹرنز ہیں جو کہ میچوریشن کے ساتھ آتے ہیں, وہ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں بچوں کے اندر. بچے جو ہیں وہ لیس الرٹ اسٹیٹ میں زیادہ اچھا کھاتے ہیں. لیس الرٹ اسٹیٹ سے مراد یہ کہ the child was not conscious, لیکن ٹی وی لگا ہوتا تھا وہ کھاتا جاتا تھا, یعنی کہ اس کا دھیان جب کسی اور طرف تھا تو وہ زیادہ اچھا کھا رہا تھا. Now this is an indicator کہ ہمارا بچہ فوڈ کو اوائڈ کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ڈیفیکلٹی ایڈوانسنگ فوڈ ٹیکسچرز, آپ فوڈ ٹیکسچرز کو چینج نہیں کر پاتے, بچہ بڑا سلیکٹیو ہے اپنی چیزیں کھانے کے اندر. یہ ساری کی ساری ایگزامپلز ہیں, انڈیکیٹرز ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کے اندر ایک ایشو ہے سینسیشن کا, سینسری ایشوز ہیں. ٹیکسچر کیسے پتہ چلتا ہے؟ ٹیکسچر پتہ چلتا ہے سینسری ایلیمنٹ سے. بالکل اسی طریقے سے نپل کیسے فائنڈ کی جاتی ہے؟ سینسری سے. ڈس آرگنائز سک کیسے کیا جاتا ہے؟ سینسری سے. لہٰذا یہ ساری کی ساری سلائڈ پہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سینسری ایلیمنٹس ہیں. اور بالکل اس طریقے سے اس کے علاوہ ہائپر سینسٹیوٹی گیگ ہے, ٹنگ ریٹریکٹس ان رسپانس ٹو ٹچ ہے,
holds food under tongue or in buccal cavity, avoids swallowing solid pieces in mixed texture, decrease sensory perception. اب ذرا غور کریں، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو کہ آپ کو ایک چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اورل اورل کر رہا ہے. آپ نے کھانے کے لیے کچھ دیا اور اس میں جو ہارڈ چیز تھی وہ زبان کے نیچے رکھ لی، باقی بچے نے کھا لی. اس کا کیا مطلب ہو کہ وہ جو ہارڈ والا ٹیکسچر تھا اس کے ساتھ بچہ یوز ٹو نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے بچے گیگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا گیگ اتنا ایکٹیو ہے کہ ذرا سی آپ کی کوانٹٹی زیادہ ہوئی اور اس نے گیگ کر دیا. آپ یہاں پر کوانٹٹی کو مینیپولیٹ کرنا، دس از یور تھراپی. یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ کوانٹٹی، واٹ اینگل، واٹ کنسسٹینسی میرا بچہ جو ہے وہ اس کو مینیج کر سکتا ہے. سو بڑی اچھی آبزرویشن چاہیے بینگ اے تھراپسٹ. سو آپ کو یہ کوانٹٹی اور کوالٹی اور انوائرمنٹ اور بیہیویئر اور پیرنٹس، یو ہیو ملٹیپل اینگلس ٹو لک فور. ٹریٹمنٹ کرنی ہے اس کی تو ڈٹرمن ٹالرنس لیول فار ٹیسٹ، ٹیکسچر، پلیسمنٹ اینڈ فیڈنگ یوٹینسلس. یہ ویسے تو سلائیڈ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، لیکن میں آپ کے لیے ایک دفعہ جلدی سے اس کو گو تھرو کر دیتا ہوں کہ ٹالرنس لیول دیکھیں. ہر چیز کا ٹالرنس لیول ہے بھائی، ٹیسٹ کا بھی ہے، ٹیکسچر کا بھی ہے، پلیسمنٹ کا بھی ہے، فیڈنگ یوٹینسلس کا بھی ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، ٹیسٹ کیا ہے، ٹیکسچر کیا، کس کو انجوائے کرتا ہے. فوڈ اینڈ لیکوڈ ٹرانزیشن شوڈ بی سلو اینڈ سٹل. اگر ٹرانزیشننگ کرنی ہے تو گریجولی کرنی ہے. ایک دن آپ نے جوس پلایا، دوسرے دن سیب کھانے کو لے دے دیا، ایسا نہیں ہوگا. اٹ ول بی اے گریجول پروسیس. ریگولر ڈائٹ کو آپ نے چاپ کرنا ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا بریک اپ کرنا ہے. بعض اوقات آپ کو پیوری بنانی پڑے گی. پیوری سیم از دا کیس ود لیکوڈز. یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ. Avoid dorsum of tongue to decrease gagging. کوشش کریں کہ زبان کے بالکل حلق میں اس کو فیڈ نہ پلیس کریں، اس کا گیگ ایکٹیو ہو جائے گا. جتنی چمچ آپ اندر گھسائیں گے اتنی گیگ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. سو گیگ ایک ریفلیکس تھا جو کہ ٹریگر ہو سکتا ہے if the spoon is like put deep inside the oral cavity. Distraction during meal time. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹریکشن کاز کرتے ہیں. جب کھانا مائیں کھانا کھلاتے وقت نا بچوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. بچہ کھاتا بھی رہتا ہے اور ماں کو اٹینشن بھی دیتا رہتا ہے. سو اس کو پتہ نہیں لگتا کہ ہی از ایٹنگ ایکچولی. یعنی کہ وہ یہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک آپ نے ایک نئی سچویشن ارائز کی جس کی وجہ سے وہ اپنے بیہیویئر ایورژن کا بھول گیا اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہو کے وہ اپنے کام کرنے شروع کر دیے اس نے. آفر ویرائٹی آف فوڈ، ٹیکسچر، لیکوڈس، تو یہ ضرور کریں. آفر کرنے میں بہت ایڈوانٹیج ہے. جب تک آپ ٹرائی آؤٹ نہیں کریں گے یو کین ناٹ اینڈ اپ ویل. اچھا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور دس ٹاکس اباؤٹ نان اورل فیڈنگ. نان اورل فیڈنگ یعنی کون سی فیڈنگ ہے جو کہ اورل نہیں ہے. پروڈیوس نان نیوٹریٹو اسٹیمولیشن. وہ اسٹیمولیشن دینی ہے جس میں نیوٹریشن شامل نہیں ہے. فار ایگزامپل فرم ریدمیکل اسٹروکنگ آف فیس ٹو ڈیکریز ہائپر سینسٹیوٹی. ہائپر سینسٹیوٹی کا بہترین علاج یہی ہے کہ آپ بچے کے منہ پہ ہاتھ لگائیں، اس کو مساج کریں. کھانا دینے سے پہلے اس کی زبان کو ہلکا ہلکا پیٹ کریں، اس کے فیس کے اوپر ہلکا ہلکا پیٹ کریں تاکہ وہ تھوڑا سا اسٹیمولیٹ ہو جائے اور اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو جائے فوڈ انٹیک کے ساتھ. تو انکریج دا چائلڈ کہ اس کی جو ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ اس کو آپ کم کریں اس طریقے سے، یعنی نان نیوٹریٹو طریقے سے. اسٹروکنگ ٹنگ ٹو اسٹیبلش ریدمیکل پیٹرنس. زبان کے اوپر ہلکا ہلکا انگلی سے ٹیپ کریں تاکہ وہ زبان کے اوپر پریشر کو فیل کر سکے اور برداشت اس کی گریجولی بڑھتی چلی جائے گی. دس از آل پاسبل لیکن اٹ نیڈس اے کمیٹڈ ایفرٹ. اور اگر آپ ٹائملی اس کو کرتے رہتے ہیں تو یو کین سرٹنلی win it quite easy. Pacifier اور finger to stimulate neonatal suck reflex. بعض بچوں کے اندر نیونیٹل سک ریفلیکس جو ہے وہ نہیں ہوتا تو آپ اس کو پیسیفائر چوسنی وغیرہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو سک کرتا رہے گا، اس کا سکنگ بیہیویئر بہتر ہوتا چلا جائے گا. ٹیسٹ آف فارمولا بریسٹ ملک آن پیسیفائر. بعض اوقات آپ کو بچے کو انکریج کرنے کے لیے وہ اس کے پیسیفائر کے اوپر کچھ ڈال دیا جاتا ہے، کچھ ایڈ اپ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے تو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سک کرے گا. ریسپائریٹری اسٹیٹس دیکھیں، اس کا ٹالرنس دیکھیں. اور انٹرسٹنگ چیز ہے پلیئربل اورل اسٹیمولیشن وتھ ٹیوب فیڈنگ.
تو آپ اس کے لیے ایک ایسی اسٹیمولیشن کا بندوبست کریں جو کہ پلیئریبل ہے. اس کے لیے ایکسپیرینسز بہت میٹر کرتے ہیں، بہت میٹر کرتے ہیں کہ آپ بچے کو جب فیڈ کر رہے ہیں تو اس کا ایک ایسا ایکسیپٹنگ ایٹیٹیوڈ اپنی طرف سے اس کو دیجیے کہ وہ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دے اور وہ سمجھے کہ یس آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ فار مائی پیرنٹس اینڈ دس از وین ایکچولی یور سکسیس گیٹس آبویس. تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. کنٹینیولی مانیٹر اوور آل میڈیکل اسٹیٹس کو بھی دیکھیں. ایویلویٹ فار یوز آف اسپیکنگ وال ان ٹریکیاسٹمی پیشنٹ. بعض اوقات جو ارلی ایج والے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو کہ زیادہ پرابلم ہوتے ہیں ریسپائریٹری ایلیمنٹس کے، کوئی لیرنگس کے اندر کوئی اس کا پرابلم ہے اور اس کو ٹریکیاسٹمی ہوئی ہے، تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ جو ٹریکیاسٹمی وال ہے اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ انٹیکٹ رہے اور اس کے اندر کوئی آپ کے جو فوڈ ایلیمنٹس ہیں وہ اس کے اندر کوئی اس کو بچا کے رکھیں اس سے. ٹرانزیشن ٹو بولس ٹیوب فیڈنگ ایز ٹالریٹڈ ٹو اسٹیبلش فیزیولوجیکل ہنگر. گریجولی اس کو بولس ٹیوب فیڈنگ کی طرف لے کر جائیں اور لیکن اس کی ٹالرنس کو دیکھیں. میل ٹائم اپرچونیٹیز اینڈ اورل ایکسپلوریشن آف ہارڈ سالڈ فوڈ. all it says is کہ اس کے ساتھ ٹیکسچر پہ کام کیجیے. ٹرائی ٹو انوالو دا چائلڈ. بچے کو انوالو کیجیے. میک ایٹنگ ٹائم اے گڈ ٹائم. ڈائننگ ٹیبل جو نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سبھی کے لیے، لیکن یہ چھوٹے بچے جو کہ اس قسم کی ہسٹری پری میچور ہسٹری کے ساتھ ہیں، پری میچورٹی کے ساتھ، تو ان کے لیے ذرا یو ہیو ٹو گو ایکسٹرا یارڈ اور اس کو کھانے پینے کو ایز این ایکٹیویٹی کرنا پڑتا ہے. کھانا ہمارا کھانا تو ایک روٹین کی ایکٹیویٹی ہے، لیکن وہ اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے، آرگنائز کرنا پڑتا ہے، اس کو ذرا خاطر مدارت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اور جب یہ کیئر گیورز کی بات آتی ہے نا تو یہ یاد رکھیے گا، ماڈلنگ، کوچنگ، ڈیمانسٹریشن، سائیکو سوشل سپورٹ، ایمپتھی، کلچرل سینسٹیوٹی، پیرنٹ گیور اونرشپ، یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں when it comes to parents. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا تھا کہ پیرنٹس اگر ساتھ کھڑے ہو جائیں نا تو یہ ون ون سچویشن ہے، اور ہم نے کام جو مہینوں میں کرنا ہے ہم جلدی کر لیتے ہیں. سو ماڈل کریں پیرنٹ کو، وہ آپ سے اچھا ٹائم دے گا اپنے بچے کو. اس کو کوچ کریں، گائیڈ کریں، ایڈوائز کریں، ڈیمانسٹریٹ کریں. سائیکو سوشل سپورٹ میں اس کو بتائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کو بتائیں کہ فلانے کا بچہ بھی ایسا تھا، فلانے کا بھی بچہ بھی ایسا تھا، فلانے کا بھی ایسا. آپ ان پیرنٹ سے ملیں، ان پہ اس کا گروپ جو ہے وہ بنائیں دوسرے پیرنٹس کے ساتھ، تاکہ اسے سمجھ آئے کہ یار آئی ایم ناٹ دا اونلی ون. ادروائز تو وہ ایکسیپٹنس میں سے ہی نکل جائے گا اور وہ اس کو برڈن محسوس کرے گا اس تمام چیز کو. سو وین یو ہیو گاٹ سپورٹ یو بیکم اے بیٹر پریکٹیشنر. ایمپیتھیٹک رہیں، سمپیتھیٹک نہ بنیں. اور بالکل اسی طریقے سے کلچر کا ضرور خیال رکھیں جب آپ پیرنٹ سے بات کر رہے ہوں. اور اونرشپ، پیرنٹس کے اندر اونرشپ ایجوکیٹ کریں کہ since this is your child you have to do it. اور وی آر دیئر فار یو، اور ہم آپ کے لیے وٹ ایور وی مے ڈو ہم ضرور کریں گے، لیکن آپ جو ہیں وہ اس کو ایک اونرشپ سامنے رکھتے ہوئے اس کو پریکٹس کیجیے. سو ود دس brief kind of talk on how to manage dysphagia in children, I'm hopeful کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں کافی ساری اورینٹیشن ہو چکی ہوگی. So I'll be happy to answer if there are any questions. So please feel free and ask questions that you need to ask.